नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अल्लाह ताला ने लाखों फर्जंदान तौहीद को सादत हज से बहरवर फरमाया है, यानी सादत हज नसीब फरमाया है। तो बहरहाल मुबारकबाद है, काबिल मुबारकबाद हैं वो मर्द व ख़वातीन जिन्हें अल्लाह ताला ने इस साल सादत हज अता की है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक मैदान अरफात का सवाल है, आप देखेंगे कि लाखों की तादाद में वहाँ आज़मीन जमा हुए थे और आज सुबह से ही मीना से वो रवाना हो गए थे मैदान अरफात के लिए। और आप देखेंगे कि वो जमा हुए मैदान अरफात में, और मैदान अरफात में आपने देखा कि मस्जिद निमरा में खुतबा दिया गया है। मस्जिद निमरा में खुतबा हज देते हुए मस्जिदुल हराम के इमाम शेख डॉक्टर साले बिन अब्दुल्ला ने अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उस बारे में लोगों को वाकिफ़ करवाया और ये भी बताया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बात का हुक्म दिया है। तो बहरहाल उन्होंने फ़लस्तीनियों के लिए दुआ की और कहा कि अल्लाह उन कातिलों को, उन अनासिर को तबाह व बर्बाद कर दे जो औरतों और बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, यानी औरतों और बच्चों को कत्ल करने वालों को अल्लाह ताला तबाह व बर्बाद कर दे। तो बहरहाल फ़लस्तीन के लिए दुआ की गई, ये बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐ अल्लाह फ़लस्तीनियों को अमन अता कर और दुश्मन पर उन्हें गालिब फरमा। खुतबे हज में ये खुसूसी दुआएँ हुई हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इससे दूर रहो। अल्लाह ने नेकी करने और बुराई से दूरी का हुक्म दिया है। उन्होंने तक़वे की अहमियत पर जोर देते हुए अपने खुतबे में कहा कि तक़वा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है। तक़वा दुनिया व आखिरत की भलाई का सबब है। हया जो है वो ईमान की शाख है। और उन्होंने ये भी कहा कि वालिदैन से हमेशा सिला रहमी से पेश आओ और कसरत से गुनाहों की माफ़ी मांगो अपने रब से, और अल्लाह से जन्नत की तलब करो और जहन्नम से निजात की तलब करो। उन्होंने यानी शेख अब्दुल्ला ने यह भी कहा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका पेश किया और कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इबादत करो। अब अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, या फिर अल्लाह की इबादत इस तरह से करो कि जैसे अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो बहरहाल उन्होंने बहुत यानी इस्लाम की तो बातें हमेशा अच्छी होती हैं और अच्छी होने के नाते इस्लाम आज सारी दुनिया में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन मुस्लिम दुश्मनों की ताकत यानी कि दुश्मनों में भी इजाफा हो रहा है, उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। उन्होंने एक अच्छी बात कही है ख़ास तौर पर सिद्दीक साहब वो अपने खुतबे में, उन्होंने जहाँ फ़लस्तीनियों के हक़ में दुआ की वहीं पर उन्होंने ज़ालिम कातिलों के हक़ में बदुआ भी की और कहा कि अल्लाह ताला उन्हें बर्बाद कर दे। और उन्होंने एक अहम बात ये की जो मैंने आपके बतानी है, वो ये है कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम हुक्मरानों को भलाई की तौफीक दे या अल्लाह, ये दुआ की है। तो बहरहाल उनका ये भी कहना था कि दीन इस्लाम के 3 दर्जात हैं, जिसका आला दर्जा एहसान है, दूसरा दर्जा ईमान का है जो ज़बान से इक़रार, दिल से यकीन और आज़ा से अमल करता है। ईमान की शाखें 70 है। जी बिल्कुल, ये यानी बहुत ही अगर देखे जाएँ, आप गौर करें जो खुतबे में जो अहम बातें की गई हैं वो सारी निचोड़ है सारी इस्लामी तालीमात का। और साथ साथ बढ़ के यानी सऊदी हुकूमत भी काबिल तारीफ़ है जो इंतज़ाम किए हैं। तकरीबन 2 मिलियन हुज्जाज इकराम के लिए जो इंतज़ाम किए गए हैं वो बहुत इन्हें फ़कीदुल मिसाल हम कह सकते हैं। और ख़ास तौर पे वहाँ पे जो सख्त मौसम है, गर्मी के मौसम में वहाँ पे जो इंतज़ाम किए गए, स्प्रिंकलर्स हैं, कई चीज़ें जो है ना वहाँ पे इंतज़ाम किए गए हैं। और इतने सारे लोगों की जो है ना अकोमोडेशन, खाना पीना रहना, ये बहुत आसान काम नहीं है। ये बहुत बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी जो है ना इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन और बहुत बड़ा जो है ना मैनेजमेंट इसके लिए चाहिए। तो वो जो है ना वहाँ पे किया गया है। और ये बहुत ही जो है ना ये लोग ऐसे मौसम में कर रहे हैं, ये लोग इन्हें वाक़ई आप इनको सादत बोल सकते हैं कि इतने सख्त गर्मी में जो है ना ये लोग अपना हज का जो होता है वो मुकाम हासिल कर रहे हैं, हज तो इन्हें कंप्लीट कर रहे हैं। ये बहुत ही जो है ना बहुत अच्छी जो है ना बात है। और मैसेज में भी ख़ास तौर पे उन्होंने जो मैसेज दिया है वक़ूफ़ अरफ़ा का जो मैसेज दिए हैं वो भी बहुत अहम है। उसमें कई इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आप गौर करेंगे
خاص طور پہ جو فلسطین کے لیے جو دعا کی گئی ہے، دشمنوں کے لیے جو نیست و نابود ہونے کی دعا کی گئی ہے، تو یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں اگر آپ غور سے دیکھیں اس میں جو ہے نا. اور دوسرے خاص طور پہ مسلم حکمرانوں کے لیے بھی انہوں نے کیا کہا ہے وہ بھی جو ہے نا بہت اہم ہے جو ہے نا. بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک حج کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے کئی لاکھ فرزندان توحید کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی ہے، بہت بڑی بات ہے. اور یہ فریضہ ہے، یقین مانیے اس میں محنت مشقت بہت ہوتی ہے، اس میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اور لوگوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ بھی کیا. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ سعودی حکومت نے بہت ہی اچھے انتظامات کیے تھے. خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ وہاں یہ بتایا گیا کہ گرمی بہت ہے اس مرتبہ، اور گرمی کی شدت اس کی تمازت سے محفوظ رکھنے کے لیے وہاں پر جس انداز میں اسپرنگلرز جو واٹر اسپرنگلرز کا انتظام کیا گیا تھا، وہاں پر فوارہ بازی کی گئی تھی، تو لوگوں کو بہت کافی راحت نصیب ہوئی. لیکن وہاں کے جو جبل رحمہ کے جو پرنور مناظر ہیں، اب جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں تک وقوف عرفات ہے، اب عرفات کا سوال ہے، یہ حج کا ارکان رکن اعظم کہا جاتا ہے اسے مناسک حج میں. تو وہ جب مینا سے صبح فجر کی نماز کے ساتھ ہی جب عازمین نکلے، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح عازمین وہاں عرفات پہنچے، اور عرفات کے بعد مسجد نمرہ میں خطبہ ہوا. خطبے کے بعد اب عصر اور مغرب کی نماز انہوں نے ملا کر پڑھی، قصر کی طرح پڑھی ہے. تو پھر اس کے بعد اب مزدلفہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. بالکل جو ہے نا مغرب سے پہلے جو ہے نا نکلنا پڑتا ہے وہاں سے. اور بڑے روح پرور مناظر ہے، اگر آپ دیکھیں گے اتنے ساری 2 ملین آدمی ایک ساتھ جب انجام دیتے ہیں تو بہت ہی دیکھنے کے انہیں لائق ہوتی ہیں یہ چیزیں، اور بڑا ہی جو ہے نا روحانی روح پرور منظر یہ دکھتا ہے. اور پھر اس کے بعد انہیں مزدلفہ کو بھی پھر میزبانی کا شرف حاصل ہے. اتنے 2 جو ملین آدمی ہیں مزدلفہ میں بھی لوگ وقوف کرتے ہیں جا کے. اچھا پھر وہاں پر بھی جو ہے نا ان کے کھانے کا انتظام ہوتا ہے، کراتے ہیں. جی ہاں، تو حلق تو بعد میں ہوتا ہے، وہ تو مینا میں جانے کے بعد ہوتا ہے. وہ تو جو سر مونڈتے ہیں وہ حلق کہا جاتا ہے. لیکن یہ یہاں پہ ٹھہر کے پھر یہ صبح جو ہے نا مینا کی جانب واپس چلے جاتے ہیں لوگ مزدلفہ کے بعد. صدیق صاحب بہت ہی ایک اچھا سسٹم لوگوں نے متعارف کروایا ہے، ڈیجیٹل سسٹم قربانی کا جو ہے. یعنی اگر وہاں پر ایک ایپ تیار کیا گیا ہے جو عازمین کو دے دیا جاتا ہے، یعنی حجاج کو دے دیا گیا، اور وہ حجاج ان کی اگر قربانی ہو تو ان کی طرف سے جو قربانی ہوتی ہے یہ فوری طور پر آپ کو اس ایپ کے ذریعے اطلاع مل جاتی ہے کہ آپ کی قربانی آپ کی طرف سے قربانی کر دی گئی ہے. اور سب سے اچھی بات یہ دیکھیے آپ، جو مسلمانوں کی عیدیں ہیں وہ بہت غیر معمولی اس لیے کہی جاتی ہیں کیونکہ اب عید الفطر کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیے فطرہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، اس قدر زیادہ کی جاتی ہے کہ غریب جو طبقہ ہے وہ خود کو الگ محسوس نہیں کرتا، اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے اشیاء نہیں ہے، انہیں احساس نہیں ہوتا کہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، جبکہ ساری امت ایک جذب واحد کی طرح، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جڑ جاتی ہے. تو یہ بہت پیارا نظارہ ہے، کوئی غریب بھوکا نہیں رہتا. دیکھیے رمضان میں آپ پھر اس کے بعد اب دیکھیے جب بقر عید ہوتی ہے یا عید الاضحیٰ ہوتی ہے تو جو قربانی دی جاتی ہے حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اور چونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت پر عمل کیا تو ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ سعودی حکومت کی جانب سے وہاں یہ جو گوشت قربانی کا ہوتا ہے وہ استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ 27 غریب مسلم ممالک کے لیے روانہ کر دیا جاتا ہے. جی ہاں بالکل، یہ بہت بڑی جو ہے نا اچھی بات ہے کہ ان کو جو ہے نا پیک کر کے سسٹمیٹک طریقے سے سلاٹر ہاؤس کے بعد جا کے ان کو جو ہے نا بھیج دیا جاتا ہے. تو بتائیے کتنی جو ہے نا یہ انہیں ثواب والی بات ہے، کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ غریب ملکوں کو جو ہے نا بھیج رہے ہیں، کیونکہ اتنا گوشت تو کھا بھی نہیں سکتے، کوئی اتنا وقت ہوتا ہے کسی کے پاس جو ہے نا. اور دوسری چیز ریاض صاحب آپ نے اور کیا ہے کہ ڈسپلن کی بات کی، بہت بڑی بات ہے. آپ جہاں پہ کراؤڈ ہوتا ہے ڈسپلن نہیں ہوتا ہے وہاں پہ، لیکن یہاں پہ جو ڈسپلن ہے وہ صرف ایک اللہ کی طرف سے ہی بول سکتے ہیں ہم کہ انہیں 2 ملین آدمی کا جو ڈسپلن سے جو ہے نا اپنا سسٹمیٹک ادا کر رہے ہیں، نہ کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی غلط نہیں، گڑبڑی نہیں، اسٹامپیڈ نہیں، بھگدڑ نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں. اتنا بہترین سسٹم یہ لوگ بنائے ہیں کہ مطلب کسی کو کوئی تکلیف نہیں. ضعیف لوگ بھی ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، اس میں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، خواتین رہتے ہیں، لیکن کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. آپ نے بالکل کہا ڈسپلن کی جو آپ بات کی ہے، ٹائم مینجمنٹ کی آپ نے بات کی ہے. تو ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک دین اسلام کا سوال ہے، دین اسلام میں ڈسپلن کی بہت زیادہ اہمیت ہے. مثال کے طور پر 5 وقتہ جو 5 وقتہ نمازیں ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ وقت پر اذان ہوتی ہے، وقت پر نماز ہوتی ہے، یعنی دیر سے نماز نہیں ہوتی اور نہ جلد ہی
نماز پڑھی جاتی ہے یا جلدی اذان دی جاتی ہے، بلکہ وقت پر ہوتا ہے ہر کام. تو ٹائم مینجمنٹ کا دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے ٹائم مینجمنٹ کو. اور ساتھ ہی آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسا کہ ڈسپلن، صدیق صاحب نے کہا ڈسپلن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو اسلام میں ڈسپلن کی بہت زیادہ اہمیت ہے. مثال کے طور پر آپ نماز دیکھیے، باجماعت نماز جو ہوتی ہے اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے، مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جب اللہ کے دربار پہنچے اور نماز کے لیے صفیں باندھے تو یہ کہا گیا ہے کہ اپنے کاندھوں سے کاندھے ملا کر رہیں تاکہ یعنی گیپ نہ ہو، یعنی ایک دوسرے کو کاندھے سے کاندھے ملا کر ٹھہر جائیں. اور پھر آپ دیکھیں ڈسپلن کا انداز دیکھیے، اگر امام کے اقتداء میں جب مقتدی ہوتے ہیں تو اگر امام کہتا ہے اللہ اکبر تو تمام لوگ رکعت باندھ لیتے ہیں. امام اگر رکوع میں جاتا ہے تو سب لوگ رکوع میں جاتے ہیں. پھر امام جب سجدے میں جاتے ہیں تو سب لوگ سجدے میں جاتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں تو سب لوگ سجدے سے اٹھتے ہیں. یعنی ڈسپلن کی بہترین مثال اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے. بالکل، یعنی ساری دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے کہیں بھی اتنا ڈسپلن آپ کو نظر نہیں آئے گا. جو پریئر کا وقت ہوتا ہے سب ایک ہی وقت میں جو ہے نا، حالانکہ ملینز لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب بات ہوتی ہے جب بھی جو ہے نا نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے سب ایک ہی ساتھ جو ہے نا پھر شروع ہوتی ہے اختیار، پھر ختم ہوتی ہے اختتام ہوتا ہے، پھر لوگ اپنے اپنے ارکان میں جو ہے نا اپنے بزی ہو جاتے ہیں. تو یہ بہترین جو ہے نا ہم اس کو ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ جو ڈسپلن ہے یہ جو ہے نا ڈسپلن کہیں آپ کو دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گا جناب. بالکل، میں تو دعا ہی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے حج نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. خاص طور پر اولاد کے معاملے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایام جو ہوتے ہیں صدیق صاحب بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اولاد کے لیے دعا کیجئے، یہ کہا گیا ہے ان ایام میں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند دلبند حضرت اسماعیل سے جب کہا کہ بیٹے اللہ تعالیٰ جو اپنا خواب سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اشارہ ملا ہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہاری قربانی دوں، بیٹے کو قربان کر دوں. دیکھیے بیٹا جو ہوتا ہے بچوں، باپ کے لیے بیٹا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اولاد بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں اپنے آپ سے کہیں زیادہ اپنے بچوں کو چاہتے ہیں. اگر بچے کو گولی لگتی ہے اور میں کوئی گولی چلاتا ہے تو میں یہ چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ ماں اور باپ وہاں موجود ہوتے ہیں تو وہ بچے کے آگے آ کر یا اپنی بیٹی کے آگے آ کر وہ گولی خود کھا لیں گے. تو یہ ہوتی ہے ماں باپ کی محبت. تو آج کے ایام میں یعنی جو 10 دن تھے ذی الحج کے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنی اولاد کے لیے دعا کرو. اور ویسے بھی صدیق صاحب دیکھیں گے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ کی دعا کے بارے میں کہا گیا کہ باپ کی دعا پیغمبر کی دعا ہوتی ہے. جی ہاں بالکل، جو ہے نا یہ بہترین فرمانبرداری کی نشانی ہے. جی ہاں، خاص طور پہ جو رسم ہے قربانی کی، اس میں جو ہے نا یعنی بیٹے کی جو ہے نا فرمانبرداری ہے باپ کے لیے، اس کی بہترین مثال ہے. اس میں کہا گیا، اس لیے کہا گیا ہے کہ ایام تشریق میں آپ جتنا ہو سکے دعائیں کریں اپنی اولاد کے لیے، وہ قبول ہوتی ہیں، قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہیں. اور اچھا سے اچھا جو ہے نا ان کو کھلائے پلائیں، جو بھی ہو سکتا آپ دعائیں کریں ان کے لیے، تو ان کی تقدیر جو ہے نا بدل سکتی ہے جناب. جی بالکل صحیح کہا ہے. بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ جیسا کہ ہم نے دعا بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سعادت حج نصیب فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر حاضری دینے کی سعادت نصیب فرمائے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عبادت کرنے کی یعنی حرمین شریفین میں عبادتوں کا ہمیں موقع عطا فرمائے، بار بار موقع عطا فرمائے. اور خاص طور پر جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی اولاد کے ساتھ یہ سعادتیں نصیب فرمائیں. تو بہرحال ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں. اس خبر کا تعلق ہے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ سے. ایک تو امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ جب باتیں کرتے ہیں تو عجیب غریب باتیں کرتے ہیں، اور اقدامات کرتے ہیں تو وہ بھی عجیب غریب ہوتے ہیں، عجیب و غریب اقدامات ہوتے ہیں. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکہ اور امریکی صدر یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کروائی ہے، روس اور یوکرین کے درمیان یعنی صلح صفائی کرنے کی بات کہی ہے، ایران کے ساتھ معاہدے امن یعنی جوہری معاہدہ کرنے کے بارے میں اعلان کیا ہے، اور کہا ہے کہ ہمارے بات چیت اچھی سمت میں گامزن ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ فلسطین کے معاملے میں امریکہ کا موقف وہی ہے جو قاتل اسرائیل کا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسلی تطہیر کر رہا ہے، ان کا قتل عام کر رہا ہے، خاص طور پر ان کی نوجوان نسل، نئی نسل اور خواتین کو نشانہ بنا رہا ہے تاکہ فلسطین کی نئی نسل پھر دوبارہ اٹھ نہ پائے اور اسرائیل کے خلاف آواز نہ اٹھائے. لیکن اللہ جسے رکھے اسے کون چکے. آپ کو بتا دوں کہ فی الوقت فلسطین میں، غزہ میں، جس کی آبادی آپ دیکھیں گے 23 ملین ہے، 23 لاکھ ہے، یعنی 2.3 ملین. تو آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر عورتوں کو نشانہ بنا رہا ہے اسرائیل، اور بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے. لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ آج کی تاریخ میں بھی 60,000 فلسطینی خواتین حاملہ ہیں. جی. تو
تو یہ بتائیے کہ ہو سکتا ہے ان کی کوکھ میں جو ہے وہ یعنی مستقبل کے مجاہدین پڑھ رہے ہیں. بالکل جو ہے نا وہ جذبات دیکھیے آپ جو ہے نا، حالانکہ جو ہے نا آپ دیکھیے آپ یو این او میں جو ریزولوشن پاس کیا گیا تھا اس کے بارے میں، آج بھی جو ہے نا بے شرم امریکہ اس کو ویٹو کرتا ہے. سارے کنٹریز جو ہے جس کے پاس ویٹو پاور ہے وہ لوگ جو ہے نا پھر امن کی بات کیوں کر رہا ہے امریکہ؟ بالکل جو ہے نا سارے لوگ جو ہے نا اس کے جو پرمنٹ ممبرز ہیں وہ لوگ جو ہے نا شرم کے مارے وہ لوگ بول رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے امریکہ بیٹھ کے. تو کیا اب دنیا کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ امریکہ کا جو ویٹو پاور ہے وہ ختم کر دینا چاہیے؟ اقوام متحدہ میں کسی کو ویٹو پاور نہیں دینا چاہیے. ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں الجزائر نے تقریباً 10 ممالک کی تائید سے یہ قرارداد پیش کی تھی، جنگ بندی کی قرارداد پیش کی تھی اسرائیل اور حماس کے درمیان، اور اس قرارداد کو کس نے ناکام بنایا؟ تو بتا دوں کہ امریکہ نے ناکام بنایا، اور امریکہ امن کی بات کر رہا ہے لیکن اس طرح کی قرارداد کو ناکام بنا رہا ہے. اور آپ کو یہی بتا دوں کہ جو اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے 15 مستقل ارکان ہیں ان میں سے 14 نے اس قرارداد کی تائید میں ووٹ دیا اور امریکہ نے اسے ویٹو کر دیا. بالکل جو ہے نا اس کو جمہوریت کا خطرہ ہے یہ انٹرنیشنل لیول پر. ویٹو پاور چھین لینا چاہیے، ری آرگنائز کرنا چاہیے. یہ بالکل جو ہے نا انہیں ساری دنیا کو معلوم ہے کہ ناانصافی ہو رہی ہے وہاں پہ، اس کے باوجود بھی ہے نا وہ لوگ شرم سے پانی وہ جو پرمنٹ ممبرس ہیں وہ لوگ بول رہے ہیں کہ کیسا ویٹو پاور یوز کر رہا ہے. وہاں پہ تو امدادی کام پہنچانا ضروری ہے، امداد وقت کی اہم ضرورت ہے، انہیں فوراً سیز فائر کر کے پہنچانا ہے. تو اس پہ بھی امریکہ کو اعتراض ہے کہ کیوں پہنچاتے ہیں. بڑی افسوس کی بات ہے. بہرحال ناظرین ہمارا پروگرام ہم ہمیشہ آپ کو بتاتے ہیں کہ فلسطینیوں یعنی مظلوم فلسطینیوں کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا اور نامکمل ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ان کی کسی بھی طرح مدد نہیں کرتے کم از کم اخلاقی مدد کر سکتے ہیں، انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھ سکتے ہیں اور ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. جیسا کہ آج میدان عرفات میں مسجد نمرہ میں خطبہ حج کے دوران آپ دیکھیں گے کہ مسجد حرام کے جو امام ہیں شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ، انہوں نے فلسطینیوں کے حق میں دعا کی ہے اور قاتلوں کے حق میں بدعا کی ہے. تو بہرحال آپ کو بتا دوں ٹرمپ کے جو کارنامے ہیں اس میں ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے ان کے انتظامیہ نے اب ایک نیا کام کیا ہے اور یہ بھی ایک بے چینی پیدا کرنے والا کام ہے. انہوں نے 10 ممالک جس میں افغانستان بھی شامل ہے، ایران شامل ہے، ان پر ان کے شہریوں کے امریکہ آمد پر پابندی عائد کر دی ہے. یعنی یہ جو 10 ممالک ہیں ان کے شہری امریکہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے، انہیں ویزے جاری نہیں کیے جائیں گے. ان میں افغانستان ہے، اور افغانستان آپ دیکھیں گے کہ افغانستان میں جو طالبان کے خلاف امریکیوں کی مدد کیے تھے وہ تقریباً 1 لاکھ سے زائد ہے، اور انہوں نے اپنی زندگیوں پر کھیل کر یعنی جان پر کھیل کر امریکہ کی مدد کی طالبان کے خلاف. اور امریکہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں امریکہ ساتھ لے جائیں گے، وہاں کی شہریت دیں گے. لیکن آج ان لوگوں کو جو کل تک تمہارے لیے مدد کا سامان کر رہے تھے انہیں ہی تم چھوڑ دیتے ہو. اب ان کا کیا حال ہوگا افغانستان میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر آپ کو بتا دوں کہ ایران کے جو شہری ہے ان پر بھی پابندی عائد کر دی ہے امریکہ میں داخلے پر. اس کے علاوہ برما ہے، چاڈ ہے، جمہوریہ کانگو ہے، ایریٹریا ہے، ہیتی ہے، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، یمن، ایسے ممالک ہیں جن کے شہریوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. یہ سارے افریقہ کے آپ کی اطلاع کے لیے غریب ممالک یاد رکھیے جو لسٹ بنائی گئی مسلم ممالک ہیں. اور خاص طور پہ یہ جب سے شخص ہے متنازع شخص ہے اس قسم کے متنازع پالیسیز بنا رہا ہے کہ ساری دنیا میں بے چینی پیدا ہو گئی ہے. ایون چائنا بھی جو ہے نا خوش نہیں ہے. چائنا کی جو ٹیرف کا جو سسٹم کرا ہے جو ہے نا، اور اسٹوڈنٹس کو جس طریقے سے شخص ستا رہا ہے مسلسل جو ہے نا، ان کے سوشل میڈیا چیک کر رہا ہے، بول رہا ہے کہ ان کو ایڈمیشن مت دو، ہارورڈ میں مداخلت کر رہا ہے، آکسفورڈ میں مداخلت کر رہا ہے. تو بتائیے یہ شخص یعنی امریکہ کے لیے یعنی کیا کر رہا ہے جو ہے نا، کچھ صحت مند پالیسی اڈاپٹ کر رہا ہے یا امریکہ کے مزید دشمنوں کو بڑھا رہا ہے شخص جو ہے نا؟ جی یہ تو آپ نے صحیح کہا ہے. ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ خود اپنے آپ کے دشمن ہیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. کہ امریکہ جو امریکی عوام ہے بہت ہی دیانتدار ہوتے ہیں، بہت ہی سچائی پسند ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ان لوگوں نے اس طرح کے جو صدارتی انتخابات ہوئے وہ فیصلہ کیسے کر لیا. اب خود امریکی عوام کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، جو حالیہ سروے جو آئے ہیں منظر عام پر، اس میں ٹرمپ کی مقبولیت کو گھٹا کر بتایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کی مقبولیت گرتی جا رہی ہے، اور لوگ افسوس کا اظہار کریں کہ کاش ہم ٹرمپ کی بجائے کسی ان کے جو مقابل تھی امیدوار انہیں کامیاب بناتے، یہ کہا گیا. تو بہرحال ناظرین یہ ہے ٹرمپ کی کارروائی. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جب ٹرمپ ہے تو ان کے دوست، لیکن اب دوست نہیں رہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں میرا اشارہ کدھر ہے. میں بتا رہا ہوں نریندر مودی. جیسا کہ راہل گاندھی نے سرنڈر مودی اور جی حضور مودی کا ایک نعرہ لگاتے ہوئے یعنی ان کے بارے میں بہت ہی خلاصہ کیا، سمری کی پیش کی. تو آپ کو بتا دوں کہ جے رام رمیش کانگریس کے ترجمان ہیں، ان کا کہنا ہے کہ مودی نے انٹرنیشنل لیول پر یعنی جو ہماری ایکسٹرنل یعنی فارن افیئرس ہیں اس کو تباہ کر دیا ہے، جس کا خمیازہ ہندوستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے.
مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کینیڈا کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات بہت ہی کشیدہ ہو چکے ہیں، اور اس لیے کشیدہ ہو گئے ہیں کہ جو سکھ علیحدگی پسند ہے اور یعنی پرو خالستان جو عناصر ہے ان کے خلاف ہندوستان نے بہت ہی سخت کارروائی کی ہے، اور امریکہ نے یہ بھی الزام عائد کیا، کینیڈا نے الزام عائد کیا کہ آپ ہمارے ملک میں داخل ہو کر پرو خالستانیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں صدیق صاحب آپ دیکھیں گے کہ کینیڈا میں 14 جون سے G7 کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ 6 سال کا یہ ریکارڈ ہے کہ آج تک ہندوستان کے وزیر اعظم کو یعنی مدعو نہ کرنے کی کسی نے ہمت نہیں کی تھی، اب مودی کو G7 کانفرنس میں مدعو نہیں کیا گیا۔ دشمنوں میں صرف اضافہ ہی ہو رہا ہے ان کی خارجہ پالیسی کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں دشمنوں میں صرف اضافہ ہی ہو رہا ہے، متنازع قسم کے لوگ پالیسیز یہ لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں جو ہے نا، یعنی آپ دیکھیں گے ایون جو جنگ ہوئی ہے پاکستان حملہ ہے وہاں پر بھی دیکھیں گے آپ کوئی بھی فیصلہ نہیں، امریکہ سے فیصلہ آتا ہے جنگ بندی کا جو ہے نا، کوئی بھی جو ہے نا جب بڑھے تھے آگے تو آپ پھر جانا چاہیے تھا پھر جو ہے نا، تو ہر چیز میں جو ہے نا ان کی جو میرے خیال سے ان کی خارجہ جو پالیسی ہے بہت مجہول ہے، اور یہ لوگ جو ہے نا انہیں ٹائم کے حساب سے فیصلہ لینے کے جو ہے نا اہل نہیں ہے، لوگ جو ہے نا اتنی قابلیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، یا تو پھر کوئی اور فورس ہے جو ان کو مجبور کری ہے ایسا کرنے پہ۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ بہرحال ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کہیں حادثہ پیش آتا ہے تو وزیر اعظم نریندر مودی یعنی پرائم منسٹر جو ریلیف فنڈ ہے اس کے ذریعے 2 لاکھ روپے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ 2 لاکھ روپے آج کے زمانے میں جبکہ مودی حکومت میں مہنگائی آسمان کو چھونے لگی ہے، حد تو یہ ہے کہ اگر کسی کا ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتا ہے تو ڈاکٹرز یعنی آرتھوپیڈک سرجن آپریشن کرنے کے لیے 70-80 ہزار 1 لاکھ 50 ہزار تک لے لیتے ہیں، تو 2 لاکھ روپے کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ امداد دے رہے ہیں سمجھ نہیں آتا۔ اب اندازہ کیجئے کہ پہلگام واقعہ پیش آیا، پاکستانی دہشت گردوں نے پہلگام میں 26 بے قصور انسانوں کو قتل کر دیا، اور آپ اندازہ کیجئے کہ آج تک کیا مودی حکومت نے ان کے لیے کم از کم 1 کروڑ روپے ایکس گریشیا کا اعلان کیا، کم از کم 1 کروڑ، میں تو چاہتا ہوں کہ 5 کروڑ روپے فیکس جو مہلوک ہے ان کے خاندانوں کو دیے جائیں، لیکن مودی حکومت اگر چاہتی تو 1 کروڑ روپے بھی اگر دیتی تو یہ بہت اچھی بات ہوتی، لیکن اب تک اعلان نہیں کیا گیا۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ بنگلورو کے چناسوامی اسٹیڈیم جس میں آپ بتا دوں گا گنجائش ہے 35,000 شائقین کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، لیکن رائل چیلنجرز بنگلور ویراٹ کوہلی کی قیادت میں اس نے IPL چیمپئن شپ کا اعزاز حاصل کیا ہے، تو ایسے میں وہاں جشن منایا جا رہا تھا کل، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح بھگدڑ مچ گئی، بھگدڑ میں 11 لوگ اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے، 50 سے زائد زخمی ہوئے۔ اس سلسلے میں سدھارمیہ ہو یا پھر ڈپٹی چیف منسٹر ہو، وہ لوگ ان لوگوں کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، کیونکہ مائیں جب پوچھنے لگی کہ ہمارے بچے کہاں ہیں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ ماؤں کی آہوں کا ان کے غم کا کیا انداز ہوگا۔ تو بہرحال صدیق صاحب آپ دیکھیں کہ آج RCB نے اعلان کیا، یعنی ویراٹ کوہلی کی ٹیم نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم ہماری جانب سے ہر مہلوک کے خاندانوں کو فیکس 10 لاکھ روپے دیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس سے پہلے ہی سدھارمیہ کی جو کانگریسی زیر قیادت حکومت ہے اس نے بھی 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے، تو کیا یہ رقم کافی ہے؟ بالکل کافی نہیں ہے ریاض صاحب، جب اتنی انکم ہوتی ہے یہ میچز سے، پلیئرز کو بھی ہوتی ہے، BCCI کو ہوتی ہے، پھر رائل چیلنجرز ہیں، یہ سارے لوگ ہیں، IPL ہے، یہ سارے لوگ اگر مل کے کنٹریبیوٹ کرے تو کم سے کم 1 کروڑ تو ان کو دینا چاہیے۔ ان کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں ہے 1 کروڑ میرے حساب سے، جو کلیکشن ہوا ہے یہ معصوم عوام ہے، اور یہ لوگ فین ہیں، ان کے شہدائی ہیں، بچے ینگ بچے ہیں تقریباً، یہ لوگ جو ہے نا اتنی چاہتے ہوں خالی اپنے پسندیدہ پلیئرز کو دیکھنے کے لیے، خاص طور پر ویراٹ کوہلی کو دیکھنے کے لیے آئے تھے لوگ، تو جب ان کی موت ہوتی ہے تو آپ جو ہے نا مذاق کر رہے ہیں، ارے کیا واپس آ سکتی ہے جان؟ بتائیے آپ، ٹھیک ہے یہاں پہ 1 کروڑ بھی دے تو کچھ فائدہ نہیں ہے، لیکن آپ تھوڑا بہت جو ہے نا ان کو ریلیف دے سکتے ہیں کچھ مدد کر کے نا، تو بتائیے آپ۔ اور یہ گیا زمانہ لاکھوں کا اب نہیں ہے، ویلی جو گر گئی ہمارے کرنسی کی، 1 لاکھ جائے 1 کروڑ 1 لاکھ کے برابر ہے آج کل، تو لاکھوں کی بات گئی، ختم ہو گیا، دور ختم ہو گیا لاکھوں کا جانا۔ بالکل بہت افسوس کی بات ہے۔ ویسے بھی ناظرین بنگلور سے جو خبر آ رہی ہے اس میں یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ بنگلورو اربن ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مسٹر جگدیش کو انکوائری آفیسر مقرر کیا گیا ہے، اور 15 دن کے اندر ایک رپورٹ پیش کرنے کے لیے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ آخر اس بھگدڑ کی وجہ کیا تھی۔ تو بہرحال یہ تو رہی بات، لیکن آپ کو ناظرین بتا دوں کہ جہاں تک یہاں آپ دیکھیں گے کہ جوبلی ہلز کے رکن اسمبلی ہے ان کے بارے میں یہ ماگنٹی گوپی ناتھ، ان جو آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف گیسٹرو یعنی گچی باؤلی میں شریک کیا گیا تھا، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یعنی میسیو کارڈیک اریسٹ کی وجہ سے
ہی از ان کریٹیکل کنڈیشن، یعنی بہت ہی حالت ان کی نازک ہو گئی ہے، یہ کہا جا رہا ہے. اور بعض خبروں میں تو ان کے انتقال کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے. لیکن جو زیادہ خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بہت کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں، ان کی حالت بہت نازک ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. جی یا بالکل آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے وہ، ہاں تو اس کے بارے میں بھی کنفرم نہیں آیا ہے کہ لیکن جو ہے نا، لیکن لاسٹ رپورٹ تک یہ ہے کہ وہ ابھی بھی اسٹل ہی سیریس ہے، اچھا اچھا اچھا. بول کے بتا رہے جو ہے نا. لیکن چلیے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ صحت یاب ہو جائیں. ویسے بھی آپ دیکھیں گے سیدھی صاحب، ویسے تو پہلے سے ہی وہ کڈنی کے عارضے میں مبتلا تھے، اس کے بعد میسیو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اور بہت ویسے بھی نوجوانوں میں یہ ہارٹ اٹیک جو ہو رہا ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے، یعنی آپ 57 55 53 ایسے بہت زیادہ ہو رہے ہیں. جی ہاں، بہت خاص طور پہ یعنی ایون جو جم کو جا رہے ہیں ان کو بھی ہو رہا ہے جو ہے نا. جی جی 40-50 کے درمیان یہ کیسز وہ کارڈیاک اریسٹ تو بہت کامن ہو گیا ہے. دیکھیے سنتوش نگر کے کارپوریٹر ہیں، جی ہاں بالکل، اچانک سے جو ہے نا ان کا انتقال ہو گیا، وہ کہا گیا کہ ہارٹ فیل ہو گیا ان کا. بالکل غیر یقینی ہے، یعنی کسی کی موت کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ نہیں کوئی ڈانس کرتے ہوئے مر رہا ہے، کوئی کرکٹ کھیلتے ہوئے مر رہا ہے، کوئی شادی میں شریک ہے، خوشیاں منا رہا ہے، اس دوران ہارٹ فیل ہو رہا ہے. بالکل جو ہے نا ایسے بالکل غیر یقینی حالات پیدا ہو گئے ہیں. اور میڈیکل ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یعنی کوئی اس کو جو ہے نا کووڈ کے ویکسینیشن سے جوڑنے کی کوشش کریں، جو ویکسینیشن لیا گیا تھا اس کے سائیڈ افیکٹ بتا رہے ہیں جو ہے نا. کوئی یہ بتا رہے ہیں کہ نوجوانوں میں جو عادت و اطوار ہو گئے ہیں، چینج ہو گئے ہیں، تبدیلی ہوئی ہے، یعنی رات جگنا کرنا پینا کھانا، جو اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہے اس کے لیے بھی اس کو ذمہ دار ٹھہرائیں ڈاکٹرس ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں نا. بالکل یہی وجہ سے جو ہے نا نوجوان اکثر جو ہے نا کولیپس ہو جا رہے ہیں. بالکل جی 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 نہیں ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں فکر سے بھی ہوتا ہے. ہاں وہ ٹینشنز بھی ہوتے ہیں، لیکن عادت و اطوار ہے، خاص طور پہ رات کی جو نیند ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. نہیں دیکھیے ذمہ داریوں کا، اگر کسی کو ذمہ داریاں ملتی ہیں تو ذمہ داریوں کے کرنے میں بھی وہ اس قدر زیادہ منہمک ہو جاتا ہے کہ صحت کی جانب توجہ نہیں دیتا، مجبور ہو جانا، ایسے حالات ہوتے ہیں جو ہے نا. ویسے بھی ناظرین آپ دیکھیں گے کہ کل یعنی کل نہیں بلکہ پرسوں جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہے ہمارے پاس، اور آپ یقین مانیے کہ ہمیں یہ پیغام دینا ہے اپنے آبنائے وطن کو، اپنے غیر مسلم بھائیوں کو کہ اسلام، آپ اندازہ کیجیے کہ اسلام میں واضح طور پر کہا گیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے. تو یہ جو ہے آپ جب قربانی کریں گے تو جو گندگی ہوتی ہے، غلاظت جو ہوتی ہے بکرے ہو یا بڑے جانور کی، تو اس کے بہت ہی اچھے انداز میں، کیونکہ بلدیہ کی جانب سے آپ کو کورز دیے جا رہے ہیں، اس میں رکھیے، رکھ کر آپ باندھ کر جو یعنی ڈسٹ بینس وغیرہ فراہم کی گئے ہیں GHMC کی طرف سے، اس میں ڈال دیجیے آپ، اور انہیں صاف ستھرا ماحول رکھیے. یہ بہت اچھی بات، بہت ضروری ہے یہ، خاص طور پہ اسلام کا جو ہے نا یہ حصہ ہے. جی ہاں صاف صفائی مینٹین کرنا اسلام، اور خاص طور پہ عید و تہوار کے موقع پہ تو آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ کا مذہب کیسا ہے جانا. جی بالکل آپ نے اچھی بات کہی ہے، اور اسی اچھی بات کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.